अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक टीम है वो दो बंदे जो लीडर्स हैं, एक तो हफीज़ शेख साहब हैं, फाइनेंस एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रज़ा बाकर, वो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसमें स्टेबिलिटी, अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और वो डेटा दे रहे हैं दो पर्टिकुलरली दो जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है। एक तो ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है, और उन्होंने अक्टूबर में क्लेम किया है कि सरप्लस था। और दूसरी बात जो वो कर रहे हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हुआ है, अबाउट 50%। ये क्या विदाउट एनी कॉस्ट है या इसकी सिर्फ बेनिफिट्स ही चलते जा रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और आज आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वी हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं इंस्टेड ऑफ फ्रॉम हिज हाउस इन लाहौर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले मुझे बताइएगा आपके ये जो कॉस्ट है ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कह रहे हैं कि जी एक तो कम हुआ है और दूसरा अक्टूबर में सरप्लस है, इज देयर एनी कॉस्ट टू दिस, इज देयर एनी? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान जो एक वक्त बहुत बड़े खसारे में जा चुका था, तकरीबन 20 अरब डॉलर का 2 साल पहले, अब हमारे पहले 4 महीने में सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का डेफिसिट हुआ है, जो कि एक लिहाज से एक अचीवमेंट है। मगर इसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इक़दामात उठाए हैं, उनका जो आप देखें कि उसका बोझ या उसके नतीजे में जो कॉस्ट हमें बर्दाश्त करना पड़ा है वो क्या है। अब देखिए, 4 चीज़ें गवर्नमेंट ने तकरीबन एक वक्त पे की हैं। आगाज़ में सबसे पहले पिछले साल उन्होंने जो हमारा तरक्याती खर्चा है उसको 37% कम कर दिया, और उसके नतीजे में प्रोजेक्ट, दिस इज लास्ट ईयर, जी पिछला साल 18-19 वाला साल, उसमें हुआ यह है कि उसमें जो प्रोजेक्ट्स थे वो इफेक्ट हो गए, कंप्लीट नहीं हुए, और जो रोज़गार लोगों को मिलता था कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो नहीं हुआ। दूसरा जो उन्होंने किया पिछले साल भी कि सूद के जो लेवल है वो तकरीबन 2 गुना कर दिया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया। तीसरी तरफ उन्होंने जो चीज़ की कि करेंसी की जो खतर है उसको तकरीबन पिछले साल 35% गिराया, जो कि बहुत ही तेज़ था। और एक महीना ऐसा भी गुजरा है। आप जब पिछले साल कह रहे हैं तो यू आर गोइंग फ्रॉम जुलाई टू जून, फ्रॉम जुलाई टू जून, द होल ईयर। उसमें अब कुछ ऐसे दिन भी थे, आपको याद होगा मई और जून का महीना, जब नए गवर्नर साहब आए थे, आफ्टर द न्यू गवर्नर केम एंड आफ्टर द IMF एग्रीमेंट प्रिसाइसली, तो उसके बाद तो एक महीने में 15 रुपए गिराया था आपने। और फिर अल्लाह का फजल है कि करेंसी भी अब स्टेबलाइज हुई है। मगर चौथा जो आपने बहुत ही बड़ा इक़दाम जो आपने किए हैं वो ये कि बजट में आपने जो टैक्सेस का निज़ाम है उसमें जो नए टैक्सेस और एडिशनल टैक्सेशन आपने की है, तकरीबन 700 अरब के एडिशनल टैक्सेस किए हैं, जो कि तकरीबन 20% बनता है आपके रेवेन्यूज़ का। तो 4 चीज़ें जब आप एक वक्त पे करते हैं इस टारगेट को हासिल करने के लिए, तो यकीनन टारगेट के हासिल करने में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मगर होता ये कि उसके नतीजे में जो कॉस्ट जो है, जो बोझ जो पड़ता है, अब मैं आपको कुछ आदाद शुमार बताऊं, और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि किस तबके पे ज़्यादा? जी ज़्यादा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल के शरह नमू जो है, जो गवर्नमेंट ने 3.3% बताई थी, वो अब जो नए और हमारे पास जो आदाद शुमार आए हैं उसके तहत हमारा अंदाज़ा ये है कि 2% से भी कम है फॉर लास्ट ईयर। जी, 5.5% से गिर के ये पिछले साल 2% आजाद शुमार। एंड दिस इज ओनली के मई 12 को एग्रीमेंट हुई थी विद द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द फंड, सो मई 12 से लेके 30 जून तक। नहीं, इनके पास जो फिगर्स होते हैं वो मार्च तक के होते हैं, उसके बेसिस पर साल का एस्टिमेट करते हैं। तो आखिरी 3 महीने में अब आप देखिए कि आपका जो सनती शोबा है वो जब ये एस्टिमेट कर रहे थे तो 2% गिर रहा था, अगले 3 महीने में इतनी तेजी से गिरा कि साल के एंड होने तक 3.5% हो गया। एक तो इसके नतीजे में आपका जो शरह नमू है वो बहुत गिरा। दूसरी तरफ जो आपने अफरात ज़र का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपसे कि आगाज़ कोई 6 से 7% से शुरू हुआ और साल के एंड तक ये कहते हैं
کہ جون کے مہینے میں یہ تقریباً 9% تھا اور اب 9 اس وقت 11% کہہ رہے ہیں. مگر آپ کو میں جو اصل انڈیکیٹر ہے وہ آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے جس میں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے جو آئٹم ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اور وہ ہر ہفتے نکلتا ہے. اس وقت جو لاسٹ ویک کا اسٹیمیٹ آیا ہے آپ کا افراط زر 20% تک جا چکا ہے. 20%. اور وہ تو آپ اور میں اور مطلب غریب لوگوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہی ہے جو وہی چیزیں ہیں جو ہمارا جو غریب طبقہ ہے. اچھا اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل پراپرلی اس کو میجر کر کے بتا رہے ہیں. مگر یہ دیکھیے کہ آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس 11% کہہ رہا ہے اور آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو اصل انڈیکس جو ہر ہفتے آپ جس کو کرتے ہیں وہ 20% کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب کی ذرا سی پرابلم ہے کیونکہ جب وہ پہلے تھے فائنانس منسٹر 2010-13 میں تو انہوں نے جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں انہوں نے فوڈ کا کمپوننٹ 6% کم کیا تھا فرام 40 to 36%. مگر اس میں سینسٹیو پرائس انڈیکس میں 70% فوڈ ہے. تبھی تو وہ کرتے ہو 11% کہتے ہیں. we'll take a short break here, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک میں بتا رہے تھے مجھے ڈاکٹر صاحب کہ جو رینٹ ہے اٹ از سارٹ آف انڈرسٹیٹڈ ان کنزیومر پرائس انڈیکس آپ کا خیال میں, اور چونکہ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں رینٹ نہیں ہوتا انکلوڈیڈ تو زیادہ اس کا دیکھیے تقریباً 20% ویٹ ہمارے انڈیکس میں وہ ہاؤسنگ رینٹس کا ہوتا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ جب آپ کے انفلیشن ریٹ 2 ڈیجٹس پہ جا چکا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کی رینٹ جو ہیں وہ صرف 5% سے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کریکٹ انالیسس تو آپ نے جو پی بی ایس کی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی تعریف کی تھی ابھی لمیٹڈ ٹو سینسٹیو پرائس انڈیکس, اگر آپ کریکٹ ایسٹیمیشن کریں تو ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ سی پی آئی تقریباً 15% سے بڑھ رہا ہے. اچھا اس میں ایک نیا پیٹرن ہے کہ جو افراط زر ہے وہ اگر آپ انکم لیول سے دیکھیں تو سب سے زیادہ انفلیشن جو ہے وہ مڈل کلاس میں ہے. Not lower? نہیں, مڈل کلاس میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ Because don't the lower class have more weight of food? Yes, they do. مگر اس میں جو امپیکٹ زیادہ ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کا. Oh my God, that's right. اب دیکھیں نا گیس کی قیمت 80% بڑھی ہے مڈل کلاس کے لیے. تو جب آپ ان دو اور وہ اس میں بھی نہیں آتے ڈاکٹر صاحب وہ جو کہتے ہیں نا 2 روپے والا نہایت ہے اس دے آر پیئنگ 7-8 روپیز پر کے ڈبلیو ایچ. تو مڈل کلاس جو ہے آپ کا لوور مڈل کلاس خاص طور پہ جو 30-40-45 ہزار روپے کی مہینے کی انکم ہوتی ہے سب سے زیادہ بوجھ ان پر پڑا ہے. اور اس کے and that takes away the purchasing power وہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے پروڈکشن اگر ہو بھی گئی تو ڈومیسٹکلی کوئی خرید. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے سال تو 3% سے 3.5% سے آپ کی انڈسٹری گری تھی. اس سال کے پہلے 3 مہینے میں 6%. اور کچھ انڈسٹریز میں تو 30% گراوٹ آئی ہے, کچھ میں 15, کچھ میں 10. اچھا ایک مجھے بتائیں آپ کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہی از ویری فوکسڈ آن دا ہاؤسنگ پور لو کاسٹ ہاؤسنگ سیکٹر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاؤسنگ سیکٹر جب میں شروع کر دوں گا اور ابھی تک انڈیکیشنز نہیں آئیں کہ ایکچولی کنسٹرکشن ہیز کمنسڈ, اٹ مے ہیو بٹ دیر آر نو رپورٹس آن دیٹ. تو کیا یہ ہاؤسنگ سیکٹر ہیز دا کیپیسٹی ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو اس وقت سود کا لیول ہے اس سے ہاؤسنگ فائنانس نہیں چل سکتا. وہ کہہ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ انہوں نے 5 بلین روپے ریوالونگ فنڈ میں ڈال دیا ہے, مگر وہ جو ہے وہ بہت محدود ہے. اور اگر آپ کو اس کو 5 بلین کی ناٹ جمپ اسٹارٹ دا انڈسٹریل سیکٹر ناٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی ہاؤسنگ فائنانس کو اس وقت چلانا ہے جبکہ آپ کے سود کا لیول جو ہے وہ کم از کم 15 سے 16% ہوگا اور لوگ اس وقت
پرچیسنگ پاور کم ہو چکی ہے, کہاں سے گھر خریدیں گے اس وقت؟ آئی تھنک یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوادر میں کریں گے, کوئی گھر بنا رہے ہیں, کوئی اسلام آباد میں فلیٹس بنا رہے ہیں, کوئی 2-3 جگہ پہ ایز اے ضرور کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ اس کو ہونا چاہیے, مگر اس میں آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. اگر آپ وہ تیار ہیں سبسڈی دینے, اور ہمارا جو IMF بیٹھا ہوا ہے وہ مان لیتا ہے کہ آپ گھروں پہ سبسڈی دیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ IMF نے سبسڈی لیول کو کم نہیں کیا. مجھے تو IMF کی 2 باتیں سمجھ نہیں آئی. ایک تو دے الاؤڈ میسو انکریز ان کرنٹ ایکسپینڈیچر ان دا بجٹ, اینڈ سیکنڈلی دے الاؤڈ انکریز ان دا سبسڈیز. نارملی تو یہ دونوں چیزیں وہ روکتے ہیں, تو اس کی کیا مطلب واٹ از ہیپنڈ؟ یہ کچھ حد تک ایک چھوٹا سا انقلاب آیا ہے IMF میں. IMF اب ایک نیا لینگویج استعمال کرتا ہے, انکلوسیو گروتھ, سوشل سیفٹی نیٹ اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ. یہ الفاظ ہم نے 90s میں تو کم از کم نہیں سنے جب میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا, تو اب تھوڑا سا ان میں دل میں درد آ گیا ہے. مگر دیکھیے ہو گیا رہا ہے کہ آپ کا جو اس وقت ریونیو شارٹ فال ہے وہ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اب آپ پچھلے مہینے 1 مہینے میں یہ 60 ارب سے زیادہ ہو چکا تھا, اور سال کے اینڈ تک ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 270 ارب تک یہ جا چکا, کم از کم ہوگا, because 166 was till October. Yes, اب آپ 2 مہینے اور ایڈ کر لیں تو یہ کم از کم 200 اوپر ہی ہوگا. نہیں, 270 تک 270 تک. اس گیپ کو آپ کیسا پورا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سال کے آغاز میں, نئے سال کے 2020 کے آغاز میں آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. انہوں نے لکھ کے کہہ بھی دیا ہے کہ آپ ٹیکس کے نظام کو اور پھیلانا پڑے گا, اور یہ ٹریڈرز کے ساتھ جو آپ نے اگریمنٹ کیا ہے فیبری, وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس پہ پھر نیچرلی آپ دیکھیں تو جہانگیر ترین صاحب کو آنا پڑا, ان سے ان کو معافیاں مانگنی پڑی. جی. تو اب یہ ہے کہ اب پریشر ان پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ریونیو شارٹ فال بڑھ رہا ہے, تو آپ کو اب اپنے ٹیکس کے نظام کو اور پھیلانا ہے. دوسری طرف جو خرچے آپ کے ہو رہے ہیں, Is there any chance that they will raise taxes because that will be easier politically? I mean because traders اگر آ گئے اور دکانیں بند لیکن آسان طریقہ جو ہم نے پاسٹ میں جو استعمال کیا ہے, آپ نے ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہوتا یہ کہ جب آپ کے پاس ریونیو کی شارٹ فال آتی ہے تو ایک بڑا سمپل سا طریقہ موجود ہے. پیٹرولیم نہیں, سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 17 سے 1 یا 2% بڑھا دیں تو 200 ارب مل جاتے ہیں. یہ اساغدار صاحب نے یہی کیا تھا, مگر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام چیزوں پہ پڑتا ہے. وہ پھر وہ جو آپ CPI سینسٹیو پرائس, بالکل. اب دیکھیں نا اس وقت آپ کے جو بیسک چیزیں ہیں ان پہ آپ نے بجٹ میں ٹیکس لگا دیا, شوگر پہ لگا دیا, آپ نے گھی پہ لگا دیا, آپ نے CNG پہ لگا دیا, وہ بہت سی چیزوں پہ لگا دیا, اور اس کے اوپر اگر آپ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو اور بڑھاتے ہیں تو عام آدمی پر اور اثر پڑتا ہے. اور اثر پڑے گا. خواتین اور حضرات, we'll take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جنٹلمین. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ویل کم بیک ٹو واٹ دا گورنمنٹ شوڈ ریئلی ڈو, بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو دس کویسچن, اور یہ آپ نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب میری جو اس اسٹیٹمنٹ میں کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبل ہوا ہے ایٹ این انڈر ویلیوڈ ریٹ, اور وہ جو انڈر ویلیویشن ہے اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری جو انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے, ہمارے جو لوگ ہیں جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ہمارے لیے وہ سفر کر رہے ہیں, ان کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پیٹرولیم اینڈ پروڈکٹس ہیں جو بیکاز آف دی انڈر ویلیویشن پور پیپل آر پیئنگ بیکاز دے پے اٹ ان ہائر ٹرانسپورٹ کاسٹ. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے, ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس وقت ہماری کرنسی کے جو قدر ہے وہ 6% کم ہے, تو اس لحاظ سے دس از لاسٹ منتھ, دس از اکتوبر, نومبر کبھی نہیں آیا, ابھی نہیں آیا. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے اسٹیٹ بینک پاکستان کی ویب سائٹ پہ خود ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ. اگر اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کا 156 کے قریب ہے کرنسی, اسے 145 کے قریب ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں اگر یہ 6% کمی آئی جی تو اس سے ڈیٹ بھی کم ہوگا, ڈیٹ یقیناً کم ہوگا. That's another cost we are paying. سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے کہ یہ جو رفتار میں تیزی آ رہی ہے افراط زر میں,
اب آپ دیکھیے نا کہ کس رفتار سے آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس 6 ہفتے پہلے سینسٹیو پرائس انڈیکس 12 پہ تھا، آج 20 پہ ہے. تو وہ جو رفتار ہے اس میں کمی آ گئی. اوکے، وی ہیو لٹل ٹائم لیفٹ. وی کم بیک ٹو واٹ وڈ یو سجیسٹ دا گورنمنٹ. پہلے تو میرا خیال میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ انڈر ویلیو کو جو پالیسی ہے اس کو ختم کریں. بالکل امیڈیٹلی ختم کریں. جبکہ آپ کو اللہ کے فضل سے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پلس چلے گیا ہے، تو آپ کے پاس گنجائش پیدا ہو گئی ہے کرنسی کو. آپ ڈاکٹر صاحب وہ پلس کیسے ہوا ہے؟ کیا پتا انہوں نے کتنا، وہ 3.2 بلین جو ہے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی، ہاؤ ڈو وی نو کہ انہوں نے کتنا اس ایک مہینے میں ڈال دیا ہو؟ یقیناً مگر یہ کہ امپرومنٹ تو بہت ہے. 70% جب امپرومنٹ امپورٹس کم ہوئی ہیں، بہت کم ہوئی ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ اس میں اسٹیبلائز ہو چکے ہیں. تو گنجائش آپ کے پاس ہے کہ روپی کو قدر آپ تھوڑا اوپر کریں. 145 146. دوسری طرف جو ہے آپ جو کرنا چاہیے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے روزگاری پہ توجہ دینا ہے، اور اس کے لیے آپ اکانومی میں تھوڑی سی رفتاری لانی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے تھرو. نہیں، ہاؤسنگ سے نہیں ہوگا. اس وقت ہاؤسنگ سیکٹر کے جانے میں وقت لگتا ہے. آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے، پروجیکٹس جو ہیں، ان میں جو خرچ کرنے کی رفتار ہے اسے بڑھائیں، بہت تیزی سے بڑھائیں. اس وقت پروونسز آپ کے خرچہ کر ہی نہیں رہے ہیں. دوسری طرف جو آپ کے پنجاب، نہیں، پنجاب تو سب سے کم کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ پیسے نہیں خرچ کریں گے تو اکانومی چلے گی کیسا؟ لوبریکیٹ ہے وہ. اور تیسری طرف جو آپ کو کرنا ہے کہ جو آپ نے بڑے اچھے پروگرام لائے ہیں، احساس پروگرام خاص طور پہ. And Dr. Sania Nishtar is actually a very qualified and a competent. I think she's one of the very few in the cabinet who is appreciated by everybody. بڑی محنت کی ہے across the board. ڈیزائن جو کیا ہے، اب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو BISP کو آپ پھیلائیں، آپ کو بجٹ میں گنجائش ملی ہے، اور تیزی سے آپ سپریڈ کریں. اور احساس پروگرام میں جو امپلائمنٹ پہ رجحان ہے، کامیاب جوان پروگرام، وہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، ویل ڈیزائن پروگرام ہے، اس کو تیزی سے شروع کریں. ہاؤسنگ بعد میں آئے گا. ہاؤسنگ بعد میں آئے گا. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا. یہ جو میجر ایشو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر ہے، اور یہ جو پالیسیز ہیں یہ پیپل the lower middle class but also as you say particularly the middle classes are suffering from this. اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑی کانٹریکٹ ہوئی ہے، اور چونکہ ڈیمانڈ کانٹریکٹ ہوئی ہے تو جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان کے لیے ڈومیسٹک مارکیٹ نہیں ہے. فورن مارکیٹ جو ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے، وہ ویسے بھی ہم سفر کر رہے ہیں، بیکاز ہمارا جو ان پٹ کاسٹس ہیں وہ ابھی بھی ہمارے کمپیٹیٹر سے بہت زیادہ ہیں. دیر از اے لاٹ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن، بٹ اب میرا خیال میں خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کو دے ہیو ٹو لک ٹورڈز دا پور پیپل ایز ویل، بیکاز یہ پالیسیز اب تو امپلیمنٹ کنکرنٹلی کر لی ہیں جو 4 ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی تھی ارلی ان دا پروگرام. وی وڈ ہوپ دیٹ ہی وڈ ناؤ put attention towards alleviating وہ جو میسز کی جو پرابلم ہے، جو پاورٹی لیول پہ جا رہے ہیں، جو SPI انڈیکس ہے اس کو دیکھیں، اور CPI کو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو مت دیکھیں، بیکاز دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ the situation of the middle to the low middle classes. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ، خدا حافظ.